बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलक मुनव्वर हुसैन खोखर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाक फ़ौज के तर्जुमान DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज साल 2021 की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो नहायत ही अहम थी, जिसमें उन्होंने इदारे की सही मानों में तर्जुमानी का हक़ अदा कर दिया। ये जो कहते रहे कि उन्होंने करारा जवाब दिया, PDM लरज़ गया, पाक फ़ौज ने उड़ा कर रख दिया, लाजवाब कर दिया, रगड़ कर रख दिया, ये सब बातें गलत हैं भाई। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पाक फ़ौज मुल्क की सलामती और कौम के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन इदारा है, कौमी यकजहती की अलामत है। ये पूरी कौम का मुतफ़िका इदारा है। इसे पार्टियों में न घसीटें, इसे तफरीक में न डालें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब भी जो ये कहते हैं कि फ़ौज सिर्फ मेरे साथ हैं, वो भी गलत कहते हैं। फ़ौज पूरी कौम का मुतफ़िका इदारा है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने नहायत ही अहम बातें की। उनका लब लहजा भी धीमा था, किसी को दब लफ्ज़ों में भी कोई धमकी नहीं दी। अलबत्ता उनकी मुल्की सियासत के हवाले से पूछे गए सवालात के बारे में उन्होंने जो जवाब दिए, उसका साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी और PDM के सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान ने भी जवाब दिया है, जिनका बाद में ज़िक्र करेंगे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो उससे ये लगता था कि वो नहीं चाहते थे कि मुल्की सियासत के हवाले से उनसे कोई सवाल किया जाए, क्योंकि मौजूदा सियासी सूरत हाल में अगर कोई इदारा सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो पाक फ़ौज है, जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से मजबूर है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी उन्होंने ये बताया कि एक दहाई के सिक्योरिटी चैलेंजेस का जायज़ा और दीगर अमूर पर वो आगाही देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 साल पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजिंग का वक्त था। 2020 सिक्योरिटी चैलेंज, टिड्डी दल और कोविड-19 वबा से निपटना पड़ा। मशरकी सरहद LOC पर भारत की शरंगेज़ी, मगरबी सरहद पर कालादम दहशतगर्द तंजीमों का जोड़ तोड़ की वजह से पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा। अफवाज पाकिस्तान इन चैलेंजेस का अफवाज पाकिस्तान ने कौम से मुत्तहिद होकर मुकाबला किया। पाक फ़ौज ने हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक अफ़गान पाक ईरान सरहद को महफूज बनाया, जहाँ पर बार लगाने का काम किया, जिसमें पाक फ़ौज के जवानों को कुर्बानियाँ देने पड़ी। अफ़गान पाक बॉर्डर पर बार लगाने का 83% काम मुकम्मल हो चुका है। बकिया काम भी इसी साल में मुकम्मल हो जाएगा, जबकि पाक ईरान सरहद पर बार लगाने का 37% काम मुकम्मल हुआ है और ये भी अगले साल तक मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि प्लांट फोर्स 1068 में से 480 से ज़्यादा तमीर हो चुके हैं, जिनकी वजह से तमाम की जो नकल व हमल है वो बॉर्डर टर्मिनल के ज़रिए से हो रही है और इससे कस्टम को 48 अरब रुपए का रेवेन्यू मिल चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि कबायली अज़ला में पाक फ़ौज ने अमन व अमान को बहाल किया। दहशतगर्दी का ख़ात्मा करने के साथ साथ वहाँ समाजी और मुआशी मनसूबों का भी आगाज़ किया। KPK और बलूचिस्तान में भी तरक्याती मनसूबों के जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी पाक फ़ौज का अहम किरदार है और वह हर किस्म की सिक्योरिटी फराहम कर रही है। दहशतगर्दी के वाक़यात के ख़तरात जो हैं वो 50% तक कम हुए हैं। ख़ुद का हमलों में 97% कमी आई है। कराची में क्राइम इंडेक्स जो दुनिया में 6ठे नंबर पर था, वो 103 नंबर पे आ गया है। LOC के हवाले से उन्होंने कहा कि 2014 से 2020 के दौरान जंग बंदी की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हुई। खिलाफ वर्जी में सबसे ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। 2019 में सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हुई। 2018 में 337 सिविलियन अमवात हुई।
پاک فوج نے تمام خلاف ورزیوں کا بھرپور جواب دیا۔ بھارت نے اب پاکستان کے خلاف 5th جنریشن اور ہائبرڈ وار کا آغاز کر رکھا ہے، اور اس کے سہارے سے اس نے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ EUDIS انفارمیشن لیب بھی پکڑی گئی۔ پاکستان نے دہشت گردی کا ڈوزیر دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے، اب اور اس کا چہرہ دنیا کے سامنے آشکار ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 دہائیوں میں پاکستان دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ لڑی ہے اور ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ 1200 سے زائد آپریشن میں 18,000 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کیا، 1100 القاعدہ دہشت گردوں کو پکڑ کر گرفتار کیا، 70 سے زائد ممالک کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی، 83,000 سے زائد قربانیاں دیں اور $126 ارب کا اس دہشت گردی کی جنگ میں معاشی نقصان ہوا۔ سوال و جواب کے سیشن میں انہوں نے ملکی سیاست کے حوالے سے بھی 2-3 نہایت اہم سوالوں کا جواب دیا، جن کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے پنڈی آنے کے اعلان کے حوالے سے کیے گئے سوال کا انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے پنڈی آنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، اگر وہ آئیں گے تو انہیں چائے پانی پلائیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کل شیخ رشید صاحب نے بیان دیا تھا کہ PDM والے پنڈی آ کر دیکھیں، یعنی ان کی شیخ رشید صاحب اس وقت جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں اور وہ ملکی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان جانے جاتے ہیں، وہ جب سے وزیر داخلہ بنے ہیں تو وہ اپوزیشن کے خلاف دھمکی آمیز لہجے میں بات کر رہے ہیں، لیکن آج اسی حوالے سے جب پاک فوج کے ترجمان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے نہایت شائستہ انداز میں اس کا جواب دیا اور کسی قسم کی جو ہے انہوں نے PDM کو دھمکی نہیں دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن سے پاک فوج کے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہیں، ہم ایسی باتوں سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کے بارے میں سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے بارے سوال اور PDM قیادت کی جانب سے فوج کو دھمکی اور سلیکٹر کہنے پر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حوالے سے تشویش ہے، الزامات میں کوئی وزن نہیں۔ پاک فوج کو حکومت نے الیکشن کرانے کو کہا تھا، پاک فوج نے پوری ذمہ دیانتداری کے ساتھ الیکشن کرایا۔ کسی کو شک ہے تو پاکستان کے تمام ادارے کام کر رہے ہیں جن سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوج حکومت کا ذیلی ادارہ ہے، جو بات چیت اس ضمن میں کی گئی ہے حکومت پاکستان نے اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب دیا ہے اور اسے نبٹ رہی ہے۔ فوج کو سیاسی مقاصد میں آنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس کو گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کل ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ فوج الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دے، یا فوج اگر ایسا نہیں کرتی تو فوج جنرل باجوہ کو گرا دیں۔ تو پاک فوج کے ترجمان نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی اس بات کی نفی کرتی ہے، اور اس میں خود یہ جواب موجود ہے کہ پاک فوج کو کسی نے ایسی بات نہیں کی اور نہ ہی وہ وہ ایسا چاہتی ہے۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے بھی اس سوال پر یہ کہا کہ وہ اس پر کوئی کمنٹ نہیں کریں گے، کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے۔ اس میں اپوزیشن کے لیے بھی
اس میں اپوزیشن کے لیے بھی پیغام موجود تھا۔ اس حوالے سے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی نے رات کو ایک ٹی وی انٹرویو میں جب یہی سوال ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی ہے کہ فوج کے ذریعے عمران خان کا تختہ الٹا جائے۔ عمران خان صاحب ایسی جو باتیں کرتے ہیں وہ مضحکہ خیز ہیں۔ وزیر اعظم کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ملک میں جو کچھ ہوگا وہ جمہوری اقدار اور آئین کے مطابق ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ DGISPR نے بھی وزیر اعظم کی باتوں کا خود ہی جواب دے دیا ہے۔ نواز شریف فضل الرحمان کی جب ان سے پوچھا گیا کہ نواز شریف اور فضل الرحمان کی تقاریر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے وہ فوج پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ فوج کے ذریعے وزیر اعظم کو اس طرح فوج کے ذریعے وزیر اعظم کو ہٹا دیا جائے، جس کے جواب میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ انہیں صرف 2018 کے الیکشن کے حوالے سے وہ صرف 2018 کے الیکشن کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں۔ اگر اس بات میں حقیقت ہے کہ فوج سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے تو انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا۔ ماضی کا جو تجربہ ہے وہ ہمارے لیے اس کے برعکس رہا ہے۔ اگر ملک نے ترقی کرنی ہے تو ملکی سیاست سے فوج کی مداخلت کو ختم کرنا ہوگا۔ آج عسکری ادارے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان معاملات کو دیکھیں اور خود کو سیاست سے دور کریں۔ استعفیٰ نہ دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے ترجمان نے جو یہ بات کی ہے کہ وہ ان کے کسی سے بیک ڈور رابطے نہیں ہیں، اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان سے اسمبلیوں سے استعفے نہ دینے کے بارے میں رابطے کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی 2-3 نمائندوں نے ان سے بات کی ہے کہ آپ جو ہے اسمبلی سے استعفیٰ نہ دیں۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے لندن میں نواز شریف سے کوئی ملاقات کی ہے یا اس میں کوئی خفیہ پیغام انہیں پہنچایا ہے، ان کی لندن میں میاں نواز شریف سے کوئی ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ یہ سب جو ہے فضول باتیں کی جا رہی ہیں۔ حکمران جیسے آئے تھے وہ ویسے ہی جائیں گے۔ جب تک یہ رخصت نہیں ہوتے ملک آگے نہیں چل سکتا۔ نئے الیکشن کے بغیر ملک آگے نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کرنا ہوگا۔ سینٹ الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ مفلوج ہو چکی ہے۔ ساری پارلیمان ہی اگر عمران خان کے تابع کر دی جائے پھر بھی حکومت نہیں چلا سکتے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج مالاکان میں پی ڈی ایم کا جلسہ تھا، اس میں پی ڈی ایم سربراہ نے بھی پاک فوج کے ترجمان کی باتوں کا جواب دیا ہے۔ جو انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ خود تو یہ اشارتاً انہوں نے کہا کہ خود تو یہ پاپا جونز کے پیزے کھائیں اور ہمیں صرف چائے پانی پر ٹرکھائیں، یہ مہمانداری نہیں زیادتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناجائز حکومت کو سہارا دینے والے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں، سیاستدانوں، پارلیمنٹ کو لونڈی نہیں بننے دیں گے۔ انہوں نے ایک اور بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کی دیانتداری سے کرانے کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ انہوں نے الیکشن خود کروایا ہے۔ انہوں نے الیکشن میں بڑی دیانتداری سے دھاندلی کی ہے۔ اور وزیر اعظم جو کہتے ہیں کہ مجھے نیب کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا، میں سرنڈر کرنے والا آدمی نہیں ہوں، میں جنرل نیازی نہیں ہوں کہ میں فوج کے سامنے سرنڈر کروں۔ ملک میں جمہوریت نہیں ہے، مشرف اور مارشل لا ہے۔
جیسا کہ مشرف اور ضیاء اللہ کے دور میں تھا۔ ہم ملک میں جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس معاملے میں ہم قوم کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکمران اسرائیل، بھارت اور قادیانی کے پیسے سے اقتدار میں آئے ہیں۔ فارغ فنڈنگ کیس چلانے کے لیے وہ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے بعد طاقت کا بھرپور مظاہرہ کریں گے اور 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ملین مارچ بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام حکمرانوں کی اقتدار کی کشتی سمندر میں غرق کر دیں گے، انہیں استعفیٰ دینا ہوگا۔ انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا، آئین، عوام اور صوبوں کے حقوق کے خلاف سازش کی۔ آٹا چینی سکینڈل میں 300 سے 600 ارب روپے کی کرپشن کی۔ امن و امان کی یہ صورتحال ہے کہ اسلام آباد میں بھی امن قائم نہیں ہے۔ دن دہاڑے نوجوان کو گولیاں مار دی گئیں۔ اس موقع پر بلال بھٹی زرداری نے کہا کہ حکمران سلیکٹڈ اور کٹ پتلی ہیں، جنہوں نے ملک میں کٹ پتلی اور سلیکٹڈ راج مسلط ہیں۔ ہم اس کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی تک جنگ کرتے رہیں گے، اور ان کی تبدیلی کا نعرہ محض ایک دھوکہ ہے۔ ناظرین، ملکی سیاست میں بڑھتی ہوئی تلخی، ایسی تلخی جس میں پاک فوج جیسے ادارے کو بھی گھسیٹا جا رہا ہے، بالکل درست نہ ہے۔ اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ معاملات کو اس حد تک نہ پہنچایا جائے جہاں واپسی ممکن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔